अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 लोग, इंसाफ और मजबूत इदारे, पायदार तरक्की के लिए पुरअमन और शमूलियती मुआशरों को फ़रोग़ देना, सबके लिए इंसाफ की रसाई की फराहमी और हर सतह पर मौसर, जवाबदेह और जामे इदारों की तामीर के बारे में बात करूँगा। तारीफ़ और वजाहत। जहाँ तक 2030 एजेंडे का ताल्लुक है, मकसद नंबर 16 पायदार तरक्की के लिए पुरअमन और जामे मुआशरों के फ़रोग़, सबके लिए इंसाफ तक रसाई की फराहमी और हर सतह पर मौसर, जवाबदेह और जामे इदारों के क़याम के लिए वक्फ है। एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के ज़रिए पायदार तरक्की और 2030 एजेंडे के नफाज के ज़राए की माली एआनत के फ्रेमवर्क की मजबूती को यकीनी बनाया गया है। एडिस एजेंडा जुलाई 2015 में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से मुताल्लिक तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा नतीजे की दस्तावेज़ है और 27 जुलाई 2015 को इसकी करारदाद 69/313 में जनरल असम्बली ने इसकी तौसीक की। रियो 20+ कॉन्फ्रेंस के हतमी दस्तावेज मुस्तकबिल जो हम चाहते हैं को अपनाने के साथ जो 20 से 22 जून 2012 तक मुनअक़दा, इसमें रुकन ममालिक ने एक आलमी बैनुस सरकार आला सतही सियासी फोरम कायम करने का फैसला किया जो पायदार तरक्की से मुताल्लिक कमीशन की ताकतों को बढ़ाए और इसके तजर्बात, वसाइल और बशमूल शिरकत के तरीक़ेकार को कायम करते हुए इस कमीशन की जगह ले। पायदार तरक्की के निफाज के बारे में आला सतह का सियासी फोरम आगे बढ़ेगा और सरमायाकारी के मौसर अंदाज में मौजूदा ढांचे, बॉडियों और इदारों से गैर ज़रूरी वाबस्ता होने से गुरेज करेगा। पायदार तरक्की से मुताल्लिक आला सतह का सियासी फोरम आज पायदार तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी प्लेटफार्म है। ये सियासी क़यादत, रहनुमाई और सिफ़ारिशात मुहैया करता है। ये पायदार तरक्याती वादों के नफाज और पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे की पैरवी करता है और इसका जायजा लेता है। इसमें नए और उभरते हुए चैलेंजों से निमटना है, साइंस पॉलिसी इंटरफेस को फ़रोग़ देता है और पायदारी के मुआशी, मुआशरती और माहौलियाती जहतों के इंज़माम में इज़ाफ़ा करता है। जहाँ तक 2030 एजेंडे का ताल्लुक है, मकसद 16 पायदार तरक्की के लिए पुरअमन और शमूलियाती मुआशरों के फ़रोग़, इंसाफ तक रसाई की फराहमी, सबके लिए और हर सतह पर मौसर, जवाबदेह और जामे इदारों के क़याम के लिए वक्फ है। पायदार तरक्की और 2030 एजेंडे के नफाज के ज़राए की माली एआनत के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के ज़रिए यकीनी बनाया गया है। एडिस एजेंडा जुलाई 2015 में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से मुताल्लिक तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा नतीजा दस्तावेज़ है और जुलाई 2015 की करारदाद 69/313 में जनरल असम्बली ने इसकी तायीद की है। रियासतों को चाहिए कि वो एक मजबूत, साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल को यकीनी बनाएं ताकि इंसानी हकूक़ का एहतराम, हिफाजत और इनकी तकमील कर सकें। रियासतों को एक महफूज, साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हकूक़ का एहतराम, हिफाजत और उनकी तकमील करनी चाहिए। रियासतों को इम्तियाजी सलूक की ममानियत करनी चाहिए और महफूज, साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के सिलसिले में इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ मसावी और मुआफ़ को यकीनी बनाना चाहिए। रियासतों को एक महफूज और काबिल माहौल फराहम करना चाहिए जिसमें मुआशरे के अफराद, गिरोह और आज़ा जो इंसानी हकूक़ या माहौलियाती अमूर पर काम करते हैं, वो ख़तरात हरासा करने, धमकाने और तशद्दुद से पाक माहौल में
کام کر سکیں۔ ریاستوں کو ماحولیاتی امور کے سلسلے میں اظہار خیال، انجمن اور پرامن اسمبلی کے حقوق کا احترام اور حفاظت کرنا چاہیے۔ ریاستوں کو ماحولیاتی امور کے بارے میں تعلیم اور عوامی شعور کی فراہمی کرنی چاہیے۔ ریاستوں کو معلومات جمع کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے درخواست پر کسی بھی شخص کو سستی، مؤثر اور بروقت ماحولیاتی معلومات تک عوامی رسائی فراہم کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کے مکمل لطف اندوزی میں مداخلت کرنے والے ماحولیاتی اثرات کے ساتھ اقدامات کرنے یا اختیار دینے سے بچنے، بشمول ان کے انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے امکانی اثرات کے لیے ریاستوں کو مجوزہ منصوبوں اور پالیسیوں کے ممکنہ ماحولیاتی اثرات کے پیش کی جائزے کی ضرورت ہوگی۔ ریاستوں کو ماحول سے متعلق فیصلہ سازی میں عوام کی شرکت کی فراہمی اور سہولت فراہم کرنا چاہیے اور فیصلہ سازی کے عمل میں عوام کے خیالات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ریاستوں کو ماحول سے متعلق انسانی حقوق اور گھریلو قوانین کی خلاف ورزیوں کے مؤثر تدارک تک رسائی فراہم کرنا چاہیے۔ ریاستوں کو چاہیے کہ وہ ماحولیاتی معیار کو قائم اور برقرار رکھے جو غیر امتیازی سلوک، عدم استحکام اور دوسری صورت میں انسانی حقوق کا احترام، حفاظت اور ان کی تکمیل کریں۔ ریاستوں کو عوامی اور نجی اداکاروں کے خلاف اپنے ماحولیاتی معیار کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ریاستوں کو بین السرحدی اور عالمی ماحولیاتی نقصان کو روکنے، کم کرنے اور تدارک کے لیے مؤثر بین الاقوامی قانونی فریم ورک کے قیام برقرار رکھنے اور نفاذ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو انسانی حقوق کے مکمل لطف اندوز ہونے میں مداخلت کرتی ہے۔ ریاستوں کو ان کی ضروریات، خطرات اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات کرنا چاہیے جو ماحولیاتی نقصان سے سب سے زیادہ خطرہ ہیں۔ ریاستوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ مقامی لوگوں اور روایتی برادریوں کے ممبروں کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کریں، بشمول الف زمینوں، علاقوں اور وسائل پر ان کے حقوق کو پہچاننا اور ان کا تحفظ کرنا جن کی روایتی طور پر وہ ملکیت، قبضہ یا زیر استعمال ہے۔ بے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا اور ان کی جگہ، علاقہ یا وسائل کو متاثر کرنے والے کسی بھی دوسرے اقدام کو قبول کرنے یا منظور کرنے سے پہلے ان کی آزاد پیشگی اور باخبر رضامندی حاصل کرنا۔ جیم ان کی زمینوں، علاقوں اور وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال کے سلسلے میں ان کے روایتی علم اور طریقہ کار کا احترام اور حفاظت کرنا۔ دال اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ اپنی زمینوں، علاقوں یا وسائل سے متعلق سرگرمیوں سے فوائد منصفانہ اور برابری کے ساتھ بانٹیں۔ ریاستوں کو ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے ان اقدامات میں انسانی حقوق کا احترام، تحفظ اور انہیں پورا کرنا چاہیے۔ مربوط فیصلہ سازی اور شرکت۔ پائیدار ترقی کے لیے 2030 کا ایجنڈا فیصلہ سازی کے معاملات پر مرکوز ہے، خاص طور پر خواتین، ایس ڈی جی ہدف 5.5 جیسے ترقی پذیر ممالک، افریقی ممالک سمیت کم سے کم ترقی یافتہ ممالک، زمین سے بند ترقی پذیر ممالک، چھوٹے جزیرے میں ترقی پذیر ممالک اور درمیانی آمدنی والے ممالک جیسے ایس ڈی جی 10.6 کو فیصلہ سازی کے عمل میں لاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایس ڈی جی کا ہدف 16.7 جس کا مقصد ہر سطح پر ذمہ دار، شمولیتی، شریک اور نمائندہ فیصلے کو یقینی بنانا ہے۔ 2030 کا ایجنڈا بھی اس کے پیراگراف 48 میں فیصلہ سازی کے لیے اہم اشاروں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ریو 20+ کانفرنس کے نتائج کی دستاویز مستقبل ہم چاہتے ہیں میں پیراگراف 14 نے تسلیم کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی اور مستقبل پر اثر انداز ہونے، فیصلہ سازی میں حصہ لینے اور ان کے خدشات کو مستحکم ترقی کے لیے بنیادی حیثیت دینے کے مواقع بالترتیب
پیراگراف 19 عالمی فیصلہ سازی میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تمام ممالک کی مکمل اور مؤثر شرکت کی مستقل ضرورت، اور پیراگراف 31 میں خواتین میں مساوی حقوق اور معیشت، معاشرے اور سیاسی فیصلہ سازی کے لیے رسائی اور قیادت کے مواقع کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک اہم کردار بڑے گروپوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے۔ مستقبل ہم چاہتے ہیں کہ دستاویز میں پیراگراف 43 کے مطابق ہر سطح پر پائیدار ترقی کے لیے ممبر ممالک بڑے گروپوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب سے کام کرنے پر رضامند ہیں اور ان کی فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کریں، مناسب طور پر ایسے عمل میں جو فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور پالیسیوں اور پروگراموں کے نفاذ میں معاون ہوں۔ مستقبل ہم چاہتے ہیں کہ پیراگراف 276 تسلیم کرتا ہے کہ پائیدار ترقیاتی امور کے بارے میں باخبر پالیسی سے متعلق فیصلہ سازی میں سہولت پیدا کرنے کی ضرورت اور اس سلسلے میں سائنس پالیسی انٹرفیس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ پیراگراف 279 قومی صلاحیتوں کو بڑھانے اور پالیسی اور فیصلہ سازی کے عمل کے لیے تحقیق کے معیار کو بڑھانے کے مقصد سے عالمی ماحولیاتی اور پائیدار ترقی کی تشخیص اور نگرانی سے متعلق عمل میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے مردوں اور خواتین سائنسدانوں اور محققین کی شرکت اور نمائندگی کا اعادہ کرتا ہے۔ 2002 میں پائیدار ترقی سے متعلق عالمی اجلاس اور پائیدار ترقی کے کمیشن دونوں نے فیصلہ کن فیصلہ سازی کے لیے معلومات کی اہمیت پر زور دیا۔ جوہانسبرگ عمل آوری کے منصوبے JPOI پیراگراف D7 فیصلہ سازی میں خواتین کی رسائی اور مکمل شرکت پر مرکوز ہے۔ پیراگراف 19 مستقل ترقی کو ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں ضم کرنے کی اہمیت کو مد نظر رکھتا ہے، جبکہ پیراگراف 86 بین الاقوامی معاشی فیصلہ سازی کے عمل میں ترقی پذیر ممالک کی موجودہ مالیاتی نظام کے اصلاحی عمل کو مستحکم کرنے کے لیے مؤثر شرکت کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے۔ مزید برآں، سائنس اور پالیسی سازوں کے مابین بہتر تعاون کے ذریعے ہر سطح پر پالیسی اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کی ضرورت کو پیراگراف 109 میں زور دیا گیا ہے۔ ایجنڈا کے 8ویں باب میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنائیں یا تنظیم نو کریں تاکہ سماجی و معاشی اور ماحولیاتی امور پر غور و خوض مکمل طور پر مربوط ہو اور وسیع پیمانے پر عوام کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ممالک کو پائیدار ترقی NSDS کے لیے قومی حکمت عملی اپنانے کا بھی مطالبہ کرتا ہے جو ملک میں چل رہی مختلف سیکٹرل، معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی پالیسیاں اور منصوبوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مزید برآں، ایجنڈا 21 کا باب 40 فیصلہ کرنے کے لیے معلومات پر فوکس کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ پائیدار ترقی میں ہر شخص وسیع معنوں میں غور کی جانے والی معلومات کا صارف اور فراہم کنندہ ہے۔ اس میں ڈیٹا، معلومات، تجربہ اور علم شامل ہیں۔ معلومات کی ضرورت قومی اور بین الاقوامی سطح پر سینئر فیصلہ ساز سے لے کر نچلی سطح اور انفرادی سطح تک ہر سطح پر پائی جاتی ہے۔ بچوں کے خلاف تشدد۔ بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے مطابق بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے تحفظ فراہم کرنا ایک بنیادی حق ہے۔ بچوں کے خلاف ہر طرح کے تشدد کے خاتمے کے لیے پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈا میں ایک مخصوص ہدف SDG 16.2 کو شامل کیا گیا ہے، جو ہر بچے کو خوف، نظر انداز ہونے، بدسلوکی اور استحصال سے پاک رہنے کے حق کے حصول کے لیے نئی حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے۔ SDG کے متعدد دیگر اہداف بچوں کے خلاف تشدد اور نقصانات کی مخصوص اقسام کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی اور خواتین کی نسلی تخفیف ہدف 5.6 5.3 اور بچوں کی مزدوری کا خاتمہ، بچوں کی بھرتی بطور جنگی فوجی اور لڑائی میں استعمال شامل ہیں ہدف
8.7۔ بچوں کے خلاف تشدد کی نوعیت، وسعت اور وجوہات اور ان کے تحفظ کو بڑھانے کے لیے تیار کیے گئے اقدامات کے بارے میں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اقوام متحدہ نے کارروائی کے لیے واضح سفارشات کے ساتھ 2006 میں ایک جامع مطالعہ کیا۔ سیکرٹری جنرل نے مطالعہ کی سفارشات پر عمل درآمد پر پیش رفت کی نگرانی کرنے اور اس کے مؤثر پیروی کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کے خلاف تشدد سے متعلق ایک خصوصی نمائندہ مقرر کیا۔ عالمی سطح پر 1 بلین بچے ہر سال کسی نہ کسی طرح کے جذباتی، جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر 5 منٹ میں تشدد کے نتیجے میں ایک بچہ دم توڑ جاتا ہے۔ اگرچہ مہاماری کے تناسب کے باوجود بچوں کے خلاف تشدد اکثر پوشیدہ رہتا ہے اور معاشرتی طور پر اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بچوں کے خلاف تشدد ثقافت، طبقے، تعلیم، آمدنی یا نسلی نژاد کی کوئی حد نہیں جانتا ہے۔ یہ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے بنائے گئے اداروں، اسکولوں میں، آن لائن اور گھر میں بھی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں اور لڑکے جنہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ تنہائی اور خوف کے عالم میں رہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ مدد کے لیے کہاں کا رخ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب مجرم کوئی نزدیکی ہو جس پر وہ اپنی حفاظت اور فلاح و بہبود کا انحصار کرتے ہیں۔ کم عمر بچوں کو خاص طور پر تشدد کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مدد کے حصول کے لیے بولنے میں کم قابل ہوتے ہیں اور اس سے ان کی نشو و نما کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صنف، معذوری، غربت یا قومی یا نسلی نژاد خطرے کے کچھ عوامل ہیں جو بچوں کو تشدد کے زیادہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ہم مرتبہ بچوں کی طرف سے ایک دوسرے پر تشدد بھی ایک تشویش ہے، جس کا مطالبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 25 سے 50% کے درمیان بچے تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ سائبر دھوس میں اضافہ اتنا ہی پریشان کن ہے، جس کے نقصان دہ پیغامات تیزی سے اور دور تک پھیل رہے ہیں اور مجرموں کی شناخت ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایندھن بھڑکا رہے ہیں۔ تشدد سے متاثرہ بچوں اور افراد کے لیے سنگین اور دیرپا نتائج ہوتے ہیں اور بچوں کی صحت، ترقی اور اسکول کی کارکردگی پر اس کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ معاشی ترقی کو بھی بھاری معاشی اخراجات پیدا کر کے پائیدار ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور انسانی سرمایہ کی ترقی کو سست کر دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کے خلاف تشدد کے عالمی اخراجات ہر سال 7 ٹریلین امریکی ڈالر تک ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے خلاف تشدد کو روکا جا سکتا ہے اور حالیہ برسوں کے دوران اس سمت میں حقیقی پیش رفت ہوئی ہے۔ جیسا کہ بچوں کے خلاف تشدد سے متعلق 2013 کی عالمی سروے اور جنرل اسمبلی میں سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کی سالانہ رپورٹس نے روشنی ڈالی ہے۔ 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈا کے اہداف کی حمایت میں نئی شراکتیں اور اتحاد قائم ہو رہے ہیں۔ بچوں کے تشدد سے تحفظ کے بارے میں نئے بین الاقوامی معیار بشمول سمگلنگ، جنسی زیادتی اور استحصال کو اپنایا گیا ہے۔ ریاستوں کی ایک بڑی تعداد نے تشدد کی روک تھام اور رد عمل سے متعلق قومی جامع پالیسی ایجنڈے کو اپنایا ہے اور جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد سے روکنے اور متاثرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ہے۔ معلوماتی مہموں نے بچوں کی نشو و نما پر تشدد کے منفی اثرات اور اس کی موجودگی کو روکنے کے مثبت طریقوں سے آگاہی حاصل کی ہے، اور بچوں کے استحصال، گھریلو تشدد، جنسی تشدد اور نقصان دہ طریقوں سے تحفظ کے بارے میں نئے عالمی اقدامات سے نمٹا جا رہا ہے۔ بچوں کے خلاف تشدد کی پیمائش اور نوعیت کے بارے میں ٹھوس ثبوت پیدا کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملیوں اور اس کے خاتمے کی طرف پیش رفت کو فروغ دینے اور نگرانی کرنے میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔
پائیدار ترقی کے لیے 2030 کا ایجنڈا ہمیں ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے تاکہ بچوں کی حفاظت کو ہر قوم کے پالیسی اقدامات پر دل میں رکھا جا سکے اور ایسی دنیا کی تشکیل کی جا سکے جہاں ہر جگہ ہر بچے خوف اور تشدد سے ہر طرح کی آزادی سے لطف اندوز ہوں۔ 2019 اس سفر میں ایک اسٹریٹجک سنگ میل کی نمائندگی کرتا تھا۔ سب سے پہلے اعلیٰ سطح کے پولیٹیکل فورم HLPF جولائی میں لوگوں کو بااختیار بنانے اور سب کو شامل کرنے اور مساوات کو یقینی بنانا کے تحت SDG کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور گول 16 کے تحت بچوں پر تشدد سے متعلقہ اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا اور مقاصد 4 تعلیم اور 8 مہذب کام اور معاشی نمو کو بھی جائزہ میں شامل کیا گیا۔ دوسری طرف ستمبر میں عالمی رہنماؤں نے پہلی جنرل اسمبلی سمٹ کے تحت 2030 ایجنڈے کے نفاذ کے دوسرے مرحلے کے لیے اعلیٰ سطحی سیاسی رہنمائی فراہم کرنے والے پورے 2030 ایجنڈے کے نفاذ میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تیسرا، نومبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سب سے بڑے پیمانے پر منظور شدہ معاہدے بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی منظوری کی 30ویں سالگرہ منائی۔ 2019 میں بچوں کے خلاف تشدد سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے مینڈیٹ کی 10ویں برسی بھی منائی گئی۔ لہٰذا 2019 اس امر کی ایک جامع تصویر حاصل کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور کون سی خامیاں باقی ہیں، اور 2030 تک بچوں کے خلاف ہونے والے تمام تشدد کے خاتمے کے لیے پیش رفت کو کس طرح تیز کیا جائے۔ قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی NSDS۔ قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی NSDS کا تصور 1992 میں ایجنڈا 21 سیکشن 8.7 میں تجویز کیا گیا تھا، جہاں ممالک سے اقتصادی، معاشرتی اور ماحولیاتی مقاصد کو قومی سطح پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک مرکوز بلو پرنٹ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ NSDS کو زیادہ سے زیادہ شرکت کے ذریعے تیار کیا جانا چاہیے اور یہ موجودہ صورتحال اور اقدامات کے مکمل جائزے پر مبنی ہونا چاہیے۔ جنرل اسمبلی کے 19ویں خصوصی اجلاس 23 سے 28 جون 1997 میں اپنایا گیا ایجنڈا 21 کے مستقبل کے نفاذ کے پروگرام میں ممبر ممالک نے NSDS کے اہمیت کی تصدیق کی اور NSDS کی تشکیل اور وسعت کے لیے 2002 کا ہدف مقرر کیا، جو تمام دلچسپی رکھنے والی جماعتوں کی شراکت اور ذمہ داریوں کی عکاسی کرتی ہو۔ تاہم 2002 تک حکومتوں سے موصولہ قومی اطلاعات کی بنیاد پر صرف 85 ممالک نے قومی حکمت عملی کی کچھ شکل تیار کی ہے، اور ان حکمت عملی کی نوعیت اور تاثیر ایک ملک سے دوسرے ملک میں کافی مختلف تھی۔ پائیدار ترقی سے متعلق 2002 کے عالمی سربراہ اجلاس WSSD کے تحت جوہانسبرگ پلان آف عمل آوری GPOI نے پیراگراف 162B کے ذریعے ممبر ممالک کو دوبارہ پابند کیا کہ وہ پائیدار ترقی کے لیے قومی حکمت عملیوں کی تشکیل اور وسعت میں پیش رفت کے لیے فوری اقدامات کریں، اور یہ کہ 2005 سے ان پر عمل درآمد شروع کریں۔ 2002 WSSD کے تیاری کے عمل کے دوران NSDS سے متعلق بین الاقوامی فورم 2001 میں گھانا کے شہر آکرا میں منعقد ہوا، جس کی وجہ سے قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری میں رہنمائی کا آغاز ہوا۔ اس نے قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی NSDS کی تعریف ایسے کی کہ متوازن اور مربوط انداز میں معاشی، ماحولیاتی اور معاشرتی مقاصد کے حصول کے لیے افکار اور عمل کا ایک مربوط حصہ لینے والا اور تکراری عمل۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ NSDS ایک ادارہ جاتی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ اس کا مقصد روایتی جمود کو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کاغذی مشقی مدد سے حسب منشا نظام کے قیام کی سمت منتقلی ہے، جو مسلسل بہتر ہو سکتا ہو۔
یہ ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس میں صورتحال کا تجزیہ، پالیسیاں تشکیل دینے اور عملی منصوبوں، عمل درآمد، نگرانی اور باقاعدہ جائزہ کو شامل کیا جائے۔ یہ منصوبہ بندی شراکت اور عمل کا چکرو اور انٹریکٹیو عمل ہے، جس میں حتمی مصنوع کے بطور منصوبہ بندی تیار کرنے کی بجائے پائیداری ہدف کی طرف پیش رفت کا انتظام کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ ہر ملک کو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ موجودہ سیاسی، تاریخی، تہذیبی، ماحولیاتی حالات پر منحصر اپنی قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے لیے کس حد تک بہتر طریقے سے رجوع کرے۔ قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی کے لیے ایک بلو پرنٹ اپروچ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مطلوبہ۔ قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی پر لگائے جانے والا خاص لیبل اس وقت تک اہم نہیں ہے، جب تک کہ قومی پائیدار ترقیاتی حکمت عملی کی خصوصیت رکھنے والے بنیادی اصولوں کی پاسداری کی جائے اور معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی مقاصد متوازن اور مربوط ہوں۔ آج جب پائیدار ترقی کے لیے 2030 ایجنڈا اور اس کے 17 ایس ڈی جی کو قومی تناظر میں شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ ممالک ضروری طور پر انہیں قومی پائیدار ترقی حکمت عملی کے طور پر لیبل نہیں دیتے ہیں، تمام بنیادی اصولوں کو پوری دنیا میں ایس ڈی جی کے قومی عمل میں گہرائی سے شامل کیا جاتا ہے، جیسے ملک کی جیسا کہ پائیدار ترقی کے اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم میں رضاکارانہ قومی جائزہ میں دیکھا گیا ہے، جیسے ملک کی ملکیت اور مضبوط سیاسی عزم، شعبوں، علاقوں اور نسلوں کے معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی مقاصد کا انضمام جیسے معاملات، وسیع پیمانے پر شرکت اور مؤثر شراکت داری، صلاحیت کی نشو و نما اور ماحول کو چالو کرنے کے ساتھ ساتھ نفاذ کے ذرائع کو متحرک کرنا ہر سطح پر پالیسی بحثوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کاروبار کا کردار۔ پرامن ماحول میں کاروبار کو فروغ ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاروباری اخراجات کی پیش گوئی اور کام کرنے والے ماحول کا متوازن ہونا مستحکم اور مؤثر اداروں کا ساتھ ضروری ہے۔ کاروباری ذمہ دارانہ طریقوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکامی کا نتیجہ خود ہی کاروبار میں اضافی اخراجات اور خطرات، مالی، قانونی ساکھ کا باعث بن سکتا ہے اور معاشرے میں تناؤ اور عدم استحکام کو بڑھا سکتا ہے اور قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بدعنوانی مارکیٹوں میں نااہلی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اس سے لین دین کے اخراجات غیر یقینی ہو جاتے ہیں، مقابلہ مخالف ہوتا ہے اور کاروباروں کو انسانی حقوق اور دیگر ذمہ داریوں کی تعمیل کرنے کی صلاحیت کو روکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ذمہ دار کاروبار اپنے بنیادی کاروبار، اسٹریٹجک معاشرتی سرمایہ کاری، عوامی پالیسی کی شمولیت اور اجتماعی کاروباری کے ذریعے پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی میں بامقصد شراکت کر سکتا ہے، جو طویل مدتی کاروباری کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ کاروبار اپنی تمام شکلوں میں بدعنوانی کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتوں اور سول سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کر سکتے ہیں۔ پائیدار ترقی کی ان تین جہتوں کو آگے بڑھانے میں ذمہ دار کاروبار کی مدد کرنے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کر کے اعلیٰ خطرے والے علاقوں میں ذمہ داری کے ساتھ کاروبار کرنا، بدعنوانی کے خلاف جنگ اور قانون کی حکمرانی کے لیے احترام اور تعاون سے زیادہ پرامن اور شامل معاشروں میں مدد مل سکتی ہے اور مؤثر اور جواب دہ اداروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس ایس ڈی جی کے ذریعے اہم کاروباری موضوعات: مؤثر، جواب دہ اور شفاف گورننس، قانون اور ضوابط کی پاسداری، اینٹی کرپشن یا انسداد رشوت ستانی، معلومات تک عوامی رسائی، جسمانی اور معاشی بے گھر ہونا، جامع فیصلہ کرنا۔ کاروباری اہم اقدامات اور حل کی مثال: ذیل میں دی گئی مثالیں غیر جامع ہیں اور کچھ دوسروں کی نسبت کچھ صنعتوں سے زیادہ متعلق ہو سکتی ہیں۔ قوانین کی تعمیل کریں اور بین الاقوامی معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ کاروباری شراکت داروں کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت اور اعانت پر زور دیں۔
تنازعات سے متعلق حساس، حلال اور شفاف آپریشنل پالیسیوں اور طریقوں کو عملی جامہ پہنائیں، بشمول انسانی وسائل، عوامی اور کارپوریٹ حصولی پر اور عام طور پر ویلیو چین میں۔ بدعنوانی، تشدد اور تنازعہ اور قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے اور مثبت اثرات کے مواقع کے خطرات کی نشاندہی کرنے اور ان کی تخفیف کے لیے خطرے اور اثرات کے جائزوں کا انعقاد۔ اعلیٰ خطرے والے علاقوں میں کارروائیوں سمیت عمل درآمد کی پیش رفت پر پیمائش اور رپورٹ کریں۔ عوامی نجی مکالموں، شراکت داریوں اور تنازعات کی روک تھام، امن کی حفاظت، امن تعمیر، انسداد بدعنوانی اور قانون کی حکمرانی میں اجتماعی کارروائی میں شامل ہوں۔ ایس ڈی جی 16 اسلامی تناظر۔ پائیدار ترقیاتی اہداف ایس ڈی جی کے حصول کے لیے پرامن، منصفانہ اور جامع معاشرے ضروری ہیں۔ ہر جگہ لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی اس کی نسل، مذہب یا عقیدہ ہو، ہر طرح کے تشدد یا خوف و ہراس سے آزاد رہنے کی ضرورت ہے۔ ایس ڈی جی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مؤثر اور جامع سرکاری اداروں کی ضرورت ہے جو معیاری تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال، منصفانہ معاشی پالیسیاں اور ماحولیاتی تحفظ فراہم کر سکیں۔ آج 20 ملین افراد مہاجر ہیں، 41 ملین سے زیادہ افراد داخلی طور پر بے گھر ہیں اور کم از کم 40 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حکومتیں، سول سوسائٹی اور کمیونٹیز تشدد کو کم کرنے، انصاف کی فراہمی، بدعنوانی کے خاتمے اور ہمہ وقت شرکت کو یقینی بنانے کے پائیدار حلوں پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کریں۔ ذاتی اور عوامی سطح پر اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی کی ضمانت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو ان فیصلوں میں حصہ ڈالنے کے قابل ہونا چاہیے جو ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی امتیاز کے بغیر قوانین اور پالیسیاں لاگو ہوں گی۔ کام کرنے والے سیاسی اور انصاف کے نظام کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی اور مقامی اداروں کو لازمی طور پر جواب دہ ہونا چاہیے اور اہل خانہ اور معاشروں کو یکساں طور پر رشوت کی ضرورت کے بغیر بنیادی خدمات کی فراہمی کے لیے اداروں کا اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ امن، انصاف، انصاف پسندی اور مضبوط اداروں کے تصورات اسلامی ویژن کے بنیادی جزو ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور ناانصافی سے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے لیے امن ہے اور وہ واقعی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ آل انعام آیا 82۔ انصاف کی عدم موجودگی آخر کار وہ مصائب اور تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیا 11۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زندگی میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیا 32۔ امام ابن تیمیہ جن کی وفات 728 ہجری 1328 عیسوی میں ہوئی، نے اس بات پر زور دیا کہ ہر چیز اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہر ایک کے لیے لازمی ہے، اور ہر چیز اور ہر ایک کے ساتھ نا انصافی کی ممانعت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یا یہاں تک کہ کسی ظالم شخص کے ساتھ بھی نا انصافی جائز نہیں ہے۔ مضبوط ادارے، گڈ گورننس۔ عدالت، انصاف اور انصاف پسندی گڈ گورننس کا بنیادی اصول ہے۔ حکمرانی میں عدالت کی اہمیت قرآن مجید کی آیت 4-58 میں ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے، یقیناً
اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ممکنہ مفادات کے تنازعات سے دو چار معاشرے میں عدالت بہت اہم ہے۔ اسلام حوصلہ دیتا ہے جن کو امانت سپرد کی جاتی ہے تاکہ وہ انصاف یا عدالت کے اندر لوگوں سے معاملات کریں۔ مطلوبہ قابلیت کے علاوہ کسی بھی قسم کے امور پر مبنی امتیازی سلوک عدالت یا انصاف پسندی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اقربا پروری گڈ گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک ہی وقت میں اسلامی معاشروں اور تنظیموں میں اقربا پروری اور مفادات کے تصادم سے دوچار ہونے کا مشاہدہ بہت عام ہے۔ اقربا پروری بنیادی طور پر ان لوگوں کے درمیان اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جو طاقت یا اثر رسوخ کی بنا پر لواحقین یا دوستوں کو نوازتے ہیں اور بدعنوانی کو فروغ دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، واقعی آپ کے لیے ملازمت کرنے والے بہترین آدمی وہ ہے جو مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ سورہ القصاص آیا 26۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی شخص کی خدمات حاصل کی اور اسے معلوم ہو کہ اس سے بھی زیادہ کوئی اہل ہے اور اس نے اللہ اور اس کے نبی اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اسلام نسل، رنگ، جنس، قومیت کی بنیاد پر کسی بھی طرح کے امتیازی سلوک کو مسترد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک عرب اور غیر عرب، ایک سفید فام اور سیاہ فام، اور مرد اور عورت کے مابین ترجیح کی واحد بنیاد تقوی ہے۔ شعب الایمان، قرآن پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکام اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ البقرہ آیت 208۔ اور اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بھلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ البقرہ آیت 224۔ جو بھی کسی اچھے کام کے لیے شفاعت کرے گا اس کا بدلہ ہوگا، اور جو کسی برائی کے سبب سے شفاعت کرے گا اس کے بوجھ میں اس کا حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ النساء آیا 85۔ ایس ڈی جی 16 کے اہداف۔ ہر جگہ ہر طرح کے تشدد اور اس سے متعلق اموات کی شرح کو نمایاں طور پر کم کریں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی، استحصال، سمگلنگ اور ہر طرح کے تشدد کا خاتمہ کریں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر قانون کی حکمرانی کو فروغ دینا اور سب کے لیے انصاف تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا۔ 2030 تک غیر قانونی مالی اور اسلحے کی روانی کو نمایاں طور پر کم کریں، چوری شدہ اثاثوں کی بازیابی اور واپسی کو تقویت دیں اور ہر طرح کے منظم جرائم کا مقابلہ کریں۔ ان کی تمام شکلوں میں کرپشن اور رشوت کو کافی حد تک کم کریں۔ ہر سطح پر مؤثر، جواب دہ اور شفاف اداروں کی ترقی کریں۔ یقینی بنائیں کہ ہر سطح پر ذمہ دار، شمولیتی، شریک اور نمائندہ فیصلہ سازی کی جائے۔ عالمی گورننس کے اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی شراکت کو وسیع اور مستحکم بنائیں۔ 2030 تک پیدائش کے اندراج سمیت سب کے لیے قانونی شناخت فراہم کریں۔ قومی قانون سازی اور بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق معلومات تک عوامی رسائی کو یقینی بنائیں اور بنیادی آزادیوں کی حفاظت کریں۔ ہر سطح پر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تشدد اور دہشت گردی اور جرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے متعلقہ قومی اداروں کو مضبوط بنانا، پائیدار ترقی کے لیے غیر متعصبانہ قوانین اور پالیسیوں کو فروغ دینا اور ان کا نفاذ کرنا۔ خواتین و حضرات، یہاں میری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو وہ کچھ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔